बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज फ़खर। हमारे प्रोग्राम इस्लाम का सफ़र में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 10 हिजरी के साल में सुलह हदीबिया के इख्तिताम के फ़ौरन बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी के एक इंतहाई मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। आज हम जिस वाक़ये का मुताला करेंगे, सफ़र ताइफ, ये सिर्फ तारीख़ का एक बाब नहीं बल्कि सब्र, ईमान और इस्तिकामत की एक रोशन मिसाल है। हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं सैयद पीर आसिम अशरफ अब्बासी साहब। इनका ताल्लुक देवल शरीफ मरी से है। G9 मरकज़ कराची कंपनी में तिजारत और हिकमत का काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, मुझे बताइएगा सफ़र ताइफ की तारीख़ी अहमियत क्या है और इस वाक़ये ने इस्लामी तारीख़ पर क्या असर डाला? औज़ु बिल्लाहि समदिल मलिकिल मुईनिल मुबीन मिनश शैतानिर लईनिल काफिरिल मुर्तद्दिर रजीम। बिस्मिल्लाहि व बिस्मि अर्शि किताबिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। हालांकि कुल तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, तो आज आपने जिस मौजू पर मुझे बुलाया है वो सफ़र ताइफ है। यूँ तो बहुत से मार्के हुए हैं, ग़ज़वात हुए ही, लेकिन सफ़र ताइफ जो है ये एक बहुत बड़ा मामला था। इसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र करके ताइफ की तरफ इस वजह से गए थे कि यहाँ के लोग कुछ बात नहीं सुनते, तो हम वहाँ के जो बड़े जागीरदार हैं, वडेरे हैं, उनसे जाकर दीन इस्लाम की बात करें, शायद वो दीन इस्लाम को कबूल करें और वहाँ दीन फैले। इस नीयत से जब निकले तो वहाँ जिस वक़्त पहुँचे तो वहाँ के जो बड़े सरदार थे उनको जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बात की तो वो सरदार तो नहीं थे। अगर सरदार होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते। आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते। देखें, जिस वक़्त अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह राज़ी होते हैं, तो उस वक़्त कबूलियत भी होती है। उनको कबूलियत नहीं थी, जिस वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से भी इनकारी हो गए। तो जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत तबलीग दी, तो ताइफ का जो जगह थी वो ठंडी जगह थी। और ताइफ इस तरह था जिस तरह यहाँ से दूर सफ़र 40 किलोमीटर मरी है, ठंडी जगह है, जो शादाब है, पहाड़ हैं। तो इस तरह दावत देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ साहबी भी मौजूद थे और ज़ैद बिन हारिसा भी मौजूद थे। जब उन सरदारों के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दावत दी, तो उन्होंने अना परस्ती की। आज भी अगर हम अना कहेंगे, मैं, वो जो एक बात थी ना, मैं ये काम करूँगा या मैं बड़ा हूँ या मुझ में कोई काबिलियत है या मुझ में कोई बड़ाई है, तो वो इंसान अना सबसे पहले किसने की थी? शैतान ने। शैतान ने कहा था काला अना खैरुम मिन, ये अना है, मैं, अना। जो आप सुनते होंगे ना, एक जो लफ्ज़ है कि किसी का कि मैं, अना, मैं कहते, ये जो अना है सबसे पहले शैतान ने कही थी। सूरतुल आराफ में है काला अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूँ। बस ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई। वो सरदार थे, अगर उनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ताइफ का प्रोग्राम जाकर दावत तबलीग था तो फिर सर आँखों उनको तस्लीम करके ईमान की हालत कबूल करनी चाहिए थी। उसी से बरक्स जब इस वाक़े में उन्होंने ना माना
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس آئے، لو لہان کا بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کیا ہوا، پتھر لگے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک اداس نامی شخص جس نے انگور پیش کیے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ کس جگہ کے ہیں؟ تو یونس نینوا شہر کا ہوں. نینوا یونس علیہ السلام. انہوں نے کہا ہما ادرا کا ما یونس، تمہیں کیا پتا یونس کون ہے؟ کہا یونس میرا بھائی نبی تھے، میرا بھائی یونس تھا، اس کے شہر سے ہو. تو پھر انہوں نے انگور بھی دیے، اور وہ ایک انا پرستی چھوڑنے پر ایک جو وہ ایک خادم تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. اور انا یہ جو سرداران تھے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس محلات بھی ہے، باغات بھی تھے، اور شہر جو طائف کا جگہ تھی خوبصورت بھی تھی، ٹھنڈی جگہ بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکاری ہوئے، انا پرستی کی، تو وہ مردود ہو گئے، ملعون ہو گئے. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے علاقے کے جس طرح گروہ بندی ہوتی ہے، جتھا ہوتا ہے، ان علاقے کے لوگوں کو کہا کہ یہ ان کو پتھر مارو. اللہ اکبر، کیسا منظر ہوا ہوگا، کیسا معاملہ ہوا ہوگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ امتی جو آج میرا پیغام سن رہے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں کہ امتی باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، پیغمبر کے امتی ہیں، خوش قسمت ہیں. تو وہ پیغام لے کر ان سرداران کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر. تو انہوں نے پتھر مارنے کے لیے ایک بڑے جتھا تیار کر لیا. اور جب وہ لوگ تیار ہوئے، بچے تیار ہوئے، گنڈے، اور غیر تربیتی نظام ہے یہاں کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے مقام پر ہمیں ایسا پیغام دیا، صبر، استقامت اور صبر کی انتہا، اور سب اس میں یہ پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. یہ تاریخ پڑھیں، کتابوں کے اوراق کو پڑھیں، اور احادیث میں بھی آتا ہے سفر طائف میں. تو پھر جس وقت ان گنڈوں کو انہوں نے لگایا پیچھے اور پتھر مارنے شروع کیے، تو زید بن حارثہ یوں پتھر آ رہا ہے، زید بن حارثہ ڈھال بن رہے ہیں، ڈھال بن رہے ہیں، یوں پتھر پیچھے آ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ بیٹھ گئے، اوپر سے پتھر آ، پتھر لگتے لگتے پنڈلیوں پر پتھر لگے، اور آقا نامدار دو جہاں کے والی، اللہ اکبر، جن کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی، سفر طائف کا بیان کرتے ہوئے تو آنکھیں نم ہوتی ہیں، سفر طائف کا بیان کرتے ہوئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. طائف کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استقامت اور پھر رجوع اللہ، یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. ادھر سے پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے پتھر آ، لو لہون ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں زید بن حارثہ نے سر پہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور لے گئے عتبہ کے ایک باغ تھا، انگور کا باغ، اس باغ میں ان کو لے گئے. اور باغ میں جس وقت پہنچے اور انگور کے درخت کے نیچے بٹھایا، اور اس کے بعد آپ کو انگور پیش کیے، وہی جو ایک خادم تھا. ایک طرف کیا شیطان نے قال انا خیر من، کہا میں ہوں بڑا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آگ اور مٹی کا. وہ سردار تھے، ادھر ایک غلام تھا اداس. سردار ملعون مردود ہو گئے، ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو گئے. اور ادھر کا ایک غلام تھا جس کو ہم بھی آج بھی سلام پیش کرتے ہیں، اس نے ایمان قبول کر لیا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید. اب بتائیے گا، آپ اپنی بات جاری کیجیے گا. جی، وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ جس وقت وہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ ایک فرشتہ ساتھ تھا، جی، اس فرشتے کو پہاڑوں کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ حکم فرمائیں، کیونکہ خون سے لو لہان تھے، اور خون اگر خون زمین پہ نہیں لگا، اللہ تعالیٰ کی
حکمت دیکھیں، خون زمین پہ نہیں لگا، نالین مبارک میں خون تھا، تو پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ حکم فرمائیں، جی ہم ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کر اس جتنے بھی یہ سرداران اپنے آپ کو کہتے ہیں یا جو کہتے ہیں انا یا متکبر، یہ بڑے جنہوں نے سازش کی، شیطانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں۔ فرشتے نے، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اس مرسل عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ کیسا موڑ تھا، کیسا دستور تھا، کیسا منشور تھا، کیسی رائیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہاں بتایا کہ نہیں، ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کی جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں یہ، تو ان میں سے کوئی اللہ کا دین پھیلانے کے لیے اللہ ان کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت جس بندے سے راضی ہوتے ہیں، یہ ان سے جو سرداران سفر طائف میں یا طائف کے موقع پر جو بڑے بڑے لیڈران تھے، جو بڑے بڑے سرداران تھے، جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے تھے، رب کی رضا نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ ایسا ہونے کی وجہ سے وہ سارے ناکام ہو گئے۔ تو اسی طرح شیطان نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جس کو سجدے کا حکم، اب میری بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ شیطان کو کہا، شیطان کو کہ ایک سجدہ آدم کے بت کو کرو۔ آپ شیطان بڑا عبادت کرنے والا، عزازیل اس کا نام تھا، لیکن آدم کے بت کو سجدے کا حکم کس نے دیا؟ رب نے۔ اللہ نے جب آدم کے بت کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس میں تکبر آ گیا، انا خیر من، انہوں نے کہا میں بہتر ہوں۔ نہیں، اللہ نے امتحان لینا تھا۔ شیطان جو ہے وہ عبادت میں بھی کمزور تھا، اور آج ہم اگر ایک دن میں 88 سجدے چھوڑ کر ایک سجدے کے انکاری پر ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوا، اور آج ہم دن میں 88 سجدے دو چھوڑ کر اللہ کے ہاں کیسے محبوب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ہاں محبوبیت، اللہ کے ہاں قبولیت، اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلے سربسجود ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی، بعض روایات میں آتا ہے کہ پیدائش کے بعد نور ہی نور کمرے میں تھا، اور نور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً سجدے میں چلے گئے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دینے والے آخری نبی۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں، آج کل کے دور میں بھی جو ایک سپریم کورٹ میں معاملہ چلا ہے، اس کے بعد اللہ کی کرم نوازی سے علماء نے اس پہ فتح حاصل کی۔ یہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، کون سا؟ میں آخری، بس ہمارے نبی آخری نبی ہے، مور لگ چکی ہے۔ اس کے بعد جھوٹے اور دعوے کرنے والے بہت آئیں گے، لیکن وہ سارے کے سارے وہ جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث، انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ تو اسی طرح ہمارے نبی کا جو پیغام ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہمارے مسائل، مشکلات، معیشت کی تنگی، ہر انسان جس کے پاس دولت بھی بہت ہے لیکن گھر میں اس کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلیں ہیں، ان مشکلوں کا حل کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ان مشکلوں کا حل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کثرت کے ساتھ۔
جو آدمی 200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے گا اس کی مشکلیں مصائب ہر مشکل کا حل اس درود پاک میں موجود ہے. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم اللہ کے ہاں سر بسجود نہیں ہوتے, دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کام ہے, یہ ہے, ہم اتنے اہل ہیں, ہم اتنے قابل ہیں. کل بھی ایک نکاح کے موقع پر ایک پڑھے لکھے ہوئے, آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی تعلیم ہے, اتنی ڈگریاں ہیں, ایک پڑھے لکھے ہوئے شخص کا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اسے تیسرے کلمے کا پوچھا تو اس کے پاس تیسرا کلمہ اس کو نہیں یاد تھا. وضو کے مسائل اور غسل کے فرائض پوچھے تو اس کو فرائض کا نہیں پتا تھا. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کامیابی کی طرف جا رہے, یہ ہماری بھول ہے. آج ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر اگر دنیا کے طریقوں کو اختیار کریں گے, یہ ہماری بھول ہے. کامیابی یہاں قطعاً نہیں ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا کہ سفر طائف کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور جو ساتھی تھے وہ ڈھال بنے ہوئے تھے, اور پتھروں ایسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئی, تو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. صحیح. اچھا, سفر طائف میں طائف کے لوگوں کا رویہ اور رد عمل کیسا تھا, اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر کیا اثر ڈالا؟ رویہ ان لوگوں کا جو ترش رویہ تھا اور انا پرستی والا رویہ تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ان کی نسلیں کامیاب ہو جائیں. جی ٹھیک. اچھا, یہاں پہ شامل کیجیے گا ایک اور بات کہ سفر طائف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اقدامات کیے اور ان کا کیا مقصد تھا؟ اقدامات آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے تھے کہ میری امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچ جائے, اور ان کی جو آنے والی نسلیں وہ آگ سے بچ جائیں. اچھا, یہاں مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ طائف کی فتح اور اس کے بعد کے حالات کی وضاحت کریں, اور بتائیں کہ اس سے مسلمانوں کی سیاسی اور سماجی حیثیت پر کیا اثر پڑا تھا. طائف کے حالات کی وضاحت تو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے, اور طائف کے حالات, طائف جو تھا وہ اس جگہ پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے شر پسند تھے, اور ان شر پسندوں کو سیاسی حکمت اور بصیرت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بچانے کے لیے ان کو سیاسی انداز سے, سماجی انداز سے بھی ان کی رہنمائی کرنے کے لیے سفر میں گئی تھی. جی ٹھیک. اچھا, سفر طائف کے تاریخی پس منظر میں اس وقت کے عرب قبائل کی سیاسی اور سماجی حالت کیسی تھی؟ عرب قبائل جو بھی تھے ان کی ایک ہی موقف تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ہمارا بھتیجا ہے, یہ جو کلمہ کا ورد کر رہا ہے, کلمہ ہمارے بتوں کی مخالفت کر رہا ہے, ان بتوں کی پوجا ہم نہیں چھوڑ سکتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جو تھے ابو لہب بھی تھے, علی ابن ابی طالب بھی تھے, انہوں نے بڑی ان کی خاطر خواہ کی خدمت کی, لیکن آخر میں ایمان قبول نہیں. صحیح. اچھا, اس میں ایک اور بات شامل کیجیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور صبر کے حوالے سے اس واقعے میں کون سی اہم باتیں سامنے آتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تو یہی تھی کہ یہ بچ جائیں, پہاڑ ٹکرا کر ان کو ریزہ نہ کر دیں. دعا تو یہی تھی. اور اس کے بعد استقامت پر اور صبر یہ تھا کہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. تو یہ مشکل سفر تھا اور جتنے بھی لوگ تھے وہ آسانی بھی تھے. بہت شکریہ آپ کا. آج کے سفر کا اختتام یہاں ہوتا ہے, لیکن ہمارا علم اور ایمان کا سفر جاری رہے گا. اگلی قسط میں ہم ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ ہمیں اپنے علم اور بصیرت سے نوازے. اللہ نے کے بعد